साथी भाइयों और मेरे साथ स्टेज पे बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम साफी हमारे मुकला रहनुमा और साथी, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, कोई भी शख्स एक अनपढ़ ना पढ़ने वाले शख्स से लेके एक दानिश्वर, सब के सब सारे पाकिस्तान में जो भी मौजूदा सूरत हाल है उस पर इंतहाई परेशान है कि क्या इस मुल्क में हो क्या रहा है। यकीनन जो कुछ नज़र आ रहा है या जो कुछ बस से पर्दा है या जो बड़ी ताकतें जो समझती हैं कि वो इस मुल्क में कुल इक़्तिदार के मालिक हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तो आज तक 75 साल में तो ऐसा नहीं हो सका, यकीनन आगे भी ऐसा नहीं होगा। आज सिर्फ कल की एक खबर है और बहुत अफसोस हुआ, और हम जो यहाँ बैठे हैं हम एक हैसियत में बैठे हैं और एक हमारी आवाज़ है और हमारी आवाज़ में एक ताकत मौजूद है, हमें उसका इल्म है, और जिन लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं उनको भी हमारी ताकत का और हमारी अहमियत का और हमारी हैसियत का उनको भी बखूबी इल्म है। जलीला हैदर कोई मामूली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, एक मुकम्मल वकील हैं, और इस मुल्क में इस सूबे के हवाले से उनकी जो भी सियासी एक्टिविटी के हवाले से, सोशल एक्टिविटी के हवाले से, लोगों के गरीब लोगों के हकूक़ के हवाले से, सियासी समाजी और माशी और माशियात के हवाले से जितनी भी उनकी कारकर्दगी है, सरगर्मी है, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक हैसियत। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे एक किसी भी थाने में दर्ज एक FIR से जलीला हैदर को तुम डरा सकोगे? जलीला हैदर के ऊपर तुम कोई पाबंदी लगा सकते हो? कितनी नाकिस सोच है तुम्हारी। वो एक इंटरनेशनल लेवल के, बैनुल अक़वामी लेवल पे उसकी एक हैसियत है। ये वही जलीला हैदर है कि जब हज़ारों के ऊपर जुल्म और सितम के पाट डाले जा रहे थे और जो मगरबी बाईपास पे जो हज़ारों का जो एक लाशों के साथ जो एक धरना था, ये जलीला हैदर, ये वही वकील है, वही खातून है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मजबूर हुआ और उसकी भूख हड़ताल की वजह से मजबूर हुआ और आके उसने जो हज़ारा जो रहनुमा बैठे थे, लोग बैठे थे, उनकी तसल्ली और तशवीक़ की कि आज के बाद जो भी कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हो रही है वो नहीं होगी। ये वही जलीला हैदर है, ये एक वकील, उसकी ताकत का आप अंदाज़ा लगाएं। कितने दिनों से ये भूख हड़ताल पे थी और उसने मजबूर किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक FIR की वजह से तुम इसको काबू में कर लोगे और तुम उस पर दबाव डाल लोगे? ये मैं मिसाल दे रहा हूँ जलीला हैदर की। दूसरी मिसाल, आज कई दिन हो गए, उससे पहले कराची बार के बैनर तले कराची बार में एक बहुत बड़ा, कई हज़ारों वकील जो सारे सिंध से आए हुए वकला और सारे पाकिस्तान से
پشاور سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، کوئٹہ سے، ہر جگہ سے آئے ہوئے وکیل رہنما اس لائٹس کنونشن میں موجود تھے۔ 11 بجے سے شروع ہونے والا لائٹس کنونشن، 6 بجے وہاں پر ہم نے وکیلوں کو کھانا کھلایا۔ میں غلط نہیں کہتا، میں ایسے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، میں جان تک میری نظر پڑتی تھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 11:30 بجے سے بیٹھا ہوا جو بھی وکیل تھا، جو بھی لوگ تھے، وہ 6 بجے تک ان میں سے ایک وکیل بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کر نہیں گیا۔ وہ کنونشن کے ساتھ وکیلوں کی یکجہتی یا وکیلوں کی وابستگی کا آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہ 6 بجے تک، شام کے 6 بجے تک ایک وکیل اپنی جگہ سے اٹھ نہیں گیا۔ ہم وکیل اتنے فارغ نہیں ہیں، اتنے ہم ہر کام میں ہاتھ ڈالنے والے نہیں۔ ہمارے یہ نہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں، ہم صبح شام یہ کریں۔ اس کنونشن میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، وہ کنونشن میں ہم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا، واضح طور پہ ریزولیشن پاس کیا کہ اگر 72 گھنٹوں میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی 6 کینالز، اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اس پلان کو واپس نہیں لیا جاتا تو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ دھرنا دیا جائے گا۔ نہ کوئی یہاں آ سکے گا، نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکے گا۔ وہ صرف وکیلوں کی شروع کی ہوئی ایک کینال کے خلاف ایک زبردست جدوجہد کا آغاز تھا، جس کو کل ہزاروں گاڑیاں، ہماری جو معلومات ہے، ہماری جو صبح شام لوگ اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت ہم کر، ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں، تھاؤزنڈ گاڑیاں اس سائڈ پہ، 1000 گاڑیاں اس سائڈ پہ، وہ سارے کے سارے اس دھرنے میں کراس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وکیلوں کی طاقت کا ایک اندازہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہی کراچی بار جس کے صدر کے اوپر جو سندھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ سندھی ہے لہذا اس وجہ سے دریائے سندھ کے حوالے، نہیں، وہ ایک وکیل ہے کراچی بار کا۔ اس کے اوپر صرف 2 دن پہلے باقاعدہ 6 آدمیوں نے اسلحے کے ساتھ، چاقو یا چھری کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ لہولان ہوا، زخم آئے اس کو، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو کنونشن تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ جو تم سندھ کے دریائے سندھ کے اوپر نکالی جانے والے جو کینالز ہے اس کے خلاف جو کنونشن کرنا چاہتے ہو، یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو تم بات کرنا چاہتے ہو، یہ مت کرو۔ اس مرد کے بچے نے، اس ملک میں بہت مرد کے بچے ہوں گے مگر اس میں اکثریت وکیل مرد کے بچے ہیں۔ اس نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، تم کو اختیار ہے، جو کرتے ہو کرو، یہ کنونشن ہوگا، اور بڑے دلے سے اس نے کیا۔ اس میں ہم سب موجود، رائب بلیدی صاحب موجود تھے، میں تھے، بلوچستان کے کچھ اور ساتھی تھے، ہمارے باقاعدہ وکلا کا ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا سارا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سارے پاکستان سے نمائندے ہوئے تھے اور سارے سندھ کا ایک وکیل وہاں پہ موجود تھا۔ جب اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے باوجود اس نے کہا کہ میں یہ کنونشن کر کے رہوں گا، تو کراچی بار کے زیر استعمال ایک بہت بڑا پلاٹ ہے جس کو پارکنگ پلاٹ کہتے ہیں، جس میں کراچی میں جتنے بھی ہم لائٹس کنونشن کرتے ہیں اسی پارکنگ پلاٹ میں کرتے ہیں۔ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ بعد میں یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پارکنگ پلاٹ کسی نہ کسی صورت میں اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے کہ تاکہ وکلا وہاں پہ جمع ہو کے کنونشنز نہیں کی جائے۔ اتنی بڑی کراچی کی طاقت وہ اس پارکنگ پلاٹ کو بند نہیں کر سکی، اور اس پارکنگ پلاٹ میں ہم نے اپنا کنونشن کیا۔
مت کرو. کراچی کے وکلا نے آپ کو ایک مثال دی ہے, کراچی کے وکلا نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے کہ وکیلوں کے ساتھ کسی قسم کی زور آزمائی میں فائدہ نہیں ہے تمہارا. یہی ہم کوئٹہ کے وکیل ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے مارکت الآرا جو مومنٹ تھی, وکلا مومنٹ, سب سے آگے جو اس میں وکلا تھے وہ بلوچستان کے وکلا تھے. یہ نہیں کہ میں علی احمد قر کی بات کروں, سب سے زیادہ جو وکلا کی اس میں ایکٹیویٹی تھی, کاروائی تھی, سرگرمی تھی, وہ بلوچستان کے وکلا سب سے آگے تھی. ہم نے 57 اپنے بھائیوں کی قربانی دی. 57 انتہائی سینئر, انتہائی قابل احترام ہمارے لیڈر, ہمارے دوست, ہم نے ان کی قربانی دی. کیا خیال تھا کہ بلوچستان بار یہ ختم ہو جائے گی؟ آج آپ کے سامنے موجود. اس وقت بھی کوئٹہ بار, بلوچستان بار جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں سب سے آگے. آج بھی اگر کوئی آواز اٹھتی ہے, پشاور سے لے کر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے کراچی تک, اس میں بلوچستان کے وکلا کا ایک آواز ہے, ایک طاقت. یہ 26ویں ترمیم, یہ آپ کے سامنے یہ ہائی کورٹ بیٹھی ہے, آپ کے سامنے بیٹھی ہے, جس میں ہم صبح شام پیش ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے, اور میرے وہم گمان میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج, ایک ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ, ایک ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے 2 جج کہ یہ کہیں, اپنے آرڈر میں کہیں, اپنے اوریلی اس میں کہیں کہ ہم سے, ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ طاقتور, معتبر حکومت بلوچستان کا ہوم سیکرٹری ہے. کیا بات, کیا بات. ہائی کورٹ کا جج وہ اپنے اختیار کو ہوم سیکرٹری کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوم سیکرٹری ہمارے مقابلے میں زیادہ با اختیار ہے. یہ وہی بلوچستان, ہائی کورٹ بلوچستان ہے, یہ وہی ہائی کورٹ بلوچستان ہے جس کی سارے پاکستان میں ایک تاریخ ہے. جب ضیاء الحق جیسا بدترین شخص, ڈکٹیٹر کا جب مارشلہ لگا تھا, بدترین, اگر اس ملک میں کوئی بدترین اگر مارشلہ لگا ہے, کوئی ڈکٹیٹر آیا, وہ جو ہے ضیاء الحق تھا. اور یہ آپ کے سامنے, یہ پریس کلب کے ساتھ بالکل ساتھ, یہاں پہ ملٹری کورٹ لگی ہوتی تھی, یہاں پہ یہ ساتھ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ. اس ملٹری کورٹ میں روزانہ کے حساب سے لوگوں کو پھانسیوں کی سزا, ڈیتھ پینلٹی کی سزا دی جاتی تھی. یہ میں خود اس وقت میں بلوچستان بار کا صدر تھا, اور میری خواہش پہ یا میرے ریکویسٹ پہ بلوچستان کے سارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان, جس میں منور مرزا مرحوم جیسا جج اور باقی ہائی کورٹ کے جج, سیشن کورٹ اور سارے وکیل, ہم لوگ گئے. یہ خود آنکھوں سے دیکھی ہوئے میں بات کرتا ہوں. ہم گئے, ہم نے سارا مت جیل کا انسپیکشن کیا, اور اس میں جو کنڈیمڈ پرزنرز جو ڈیتھ پینلٹی والے پرزنرز ہیں, ان کا ایک بالکل علیحدہ احاطہ ہے, اس کو بیرک کہتے ہیں, جس میں 11 تنہائیاں اس طرف ہیں, 11 تنہائی اس طرف ہیں, 22 تنہائی ہیں. اور یہ جیل مینول کا یہ رول ہے, یہ قانون ہے کہ کسی بھی پھانسی کی سزا والے ملزم کو ایک تنہائی میں صرف ایک آدمی کو رکھا جائے گا, اس میں قطعاً کسی صورت میں 2 یا 3 کو, اس میں 2 یا 3 پھانسی کے ڈیتھ پینلٹی کے پرزنرز کو نہیں رکھا جائے.
اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، سارے ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھا، سارے وکیلوں نے دیکھا، وہ 22 جو سیلز تھے اس میں 66 پھانسی کی سزا پانے والے قیدی موجود تھے. 1 2 3 4 5 6 یہ سارا ہم نے گنا. 11 ادھر سے 11 تھے، 22 3 اس میں 3، اس میں حمید شہید جیسا سیاسی ورکر بھی اس میں موجود تھا. روزانہ یہاں پہ یہ ملٹری کورٹ یہاں پہ روزانہ لوگوں کو پھانسی کی سزا. 26 آج کی ہائی کورٹ نے جو کہتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں بلوچستان، حکومت بلوچستان کا ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے. مجھے شرم آتی ہے، میں وکیل، مجھے شرم آتی ہے. اور اس کے مقابلے میں صرف 3 جج تھے اس زمانے میں، صرف 3 جج تھے. میر خدابخش مری تھا، ایم اے رشید صاحب تھا، چودھری عبدالقدیر صاحب تھے. 3 جج تھے. ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے، ابھی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، 1 2 3 4 ایک سے ایک جج بیٹھا ہوں. صرف 3 جج تھے. یہ میری آنکھوں کی دیکھی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے کہ آج کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے. آنا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے یا ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ یہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے، تو پھر میں کس لیے پیش ہوتا ہوں؟ مجھے پھر پیش ہونا ہی ختم کر دینی چاہیے. یہ 3 جو جج تھے، میر خدابخش مری، ایم اے رشید صاحب، اور ایم اے رشید صاحب سبی سے تعلق تھا، چودھری قدیر صاحب مچھ سے تعلق تھا، اور میر خدابخش مری کولو سے. خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہاں سے ڈیتھ پینلٹی اناؤنس ہوتا تھا، اس کو ہینڈ کف ہوتا تھا، ہتھکڑیاں لگتی تھی، اس کو گاڑی میں بٹھاتے تھے. آدھے گھنٹے کے اندر، یہ دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں میں، آدھے گھنٹے کے اندر اس کے آدمی آتے تھے. 1 صفحے کا وکیل کوئی اپیل بناتا تھا، وہ بناتا تھا ریٹ پیٹیشن، سی پی پہ کانسٹیٹیوشن فائل کرتا تھا. آدھے گھنٹے کے اندر میر خدابخش مری، ایم اے رشید اور چودھری قدیر اس کو جو ہے سسپینڈ کرتے تھے. 66 مچھ جیل کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی تعداد میں ڈیتھ پینلٹی کنڈیم پرزنرز مچھ جیل میں نہیں ہو. مجھے راجہ بشیر صاحب تھے جیل سپرنٹینڈنٹ مچھ. بعد میں جب میں مچھ جیل میں ویسے تھے ایک دہشت گرد، پاکستان کی تاریخ کا پہلا اگر کوئی شخص دہشت گرد ہے وہ علی احمد کرد ہے. 1974 کا قانون جو صرف 3 یا 4 مہینے کا ایکٹ تھا، اس میں مجھے سزا دی گئی اور 4 سال سزا دی گئی. اس لیے سزا دی گئی کہ مچھ جیل میں علی احمد کرد کی نشاندہی پہ مچھ جیل کے کوئٹہ جیل کے سامنے قبرستان سے 2 ہینڈ گرنیڈ نکلے. صرف یہ تھا کہ روز علی احمد کرد کا قصور یہ تھا کہ روز، چونکہ نیب کی حکومت کو توڑی گئی تھی، روز جلسہ جلوس ہوتا تھا، روز تقریر اور زور احتجاج. اس لیے قصور یہ تھا کہ نہیں اس کو بھیجو. اور میں اپنی سزا کاٹ کے، کوئی معافی نہیں، اپنی سزا 4 سال سزا کاٹ کے میں مچھ جیل سے نکلا. اس زمانے میں بیزنجو صاحب کا بیٹا بیزن بھی اس جیل میں میرے ساتھ تھا، میرا کزن میں سینیٹر محمود عزیز کرد بھی تھا، امیر الملک مینگل جو بعد میں چیف جسٹس بنا یہ بھی تھا، اس میں حنیف بلوچ بھی تھا. ہم لوگ یہ 4 سال ہم لوگوں نے اس میں راجہ بشیر نے مجھے کہا
فوت ہو گیا، اللہ ان کو مغفرت کرے۔ اس نے کہا کہ جب یہاں سے ملٹری والے کوٹ میرے جیل میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ حمید شہید کو پھانسی دینی ہے، حمید شہید کو، یہ ہمارے پاس آرڈر ہے اور حمید شہید کو پھانسی۔ راجہ بشیر کہتے تھے کہ بالکل آپ کی مرضی، ایک حمید شہید کو کیا پھانسی آپ دینا ہے، سب کو دے دیں، مگر یہ چابیاں اس کے سامنے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی چابی جو پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یہ چابیاں میں اٹھا کے ان کو دیتا تھا کہ یہ لے۔ اس نے کہا 3 یا 4 دفعہ ملٹری کوٹ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم نے حمید بلوچ شہید کو جو ہے پھانسی دینی ہے، مگر وہ راجہ بشیر نے کہا کہ میں تمہارے حکم کا پابند نہیں ہوں، یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، میں نہیں دے سکتا۔ وہ زمانے کی ہائی کورٹ تھی، 3 جج تھے، یہ تھی ان کی طاقت، یہ تھی ان کی طاقت، یہ تھا ان کا اثر، ایک آدمی کو پھانسی نہیں۔ اس کے بعد یہی بلوچستان ہائی کورٹ ہے۔ ضیاء الحق جیسا بدترین آدمی مجبور ہوا، پہلا پی سی او جو آیا ہے، پہلا پی سی او، وہ اسی بلوچستان ہائی کورٹ کے ان 3 ججز کے اپنی ریٹ پاور کو ایکسرسائز کرنے کا جو ان کا اختیار تھا، جو ان کی جرت تھی، اس کی بنیاد پہ پہلا پی سی او آیا، اور اس پی سی او میں ضیاء الحق نے کہا کہ اب پاکستان میں صرف وہ جج رہے گا جس سے میں اوت لوں گا، جس سے میں حلف لوں گا۔ اس میں بلوچستان کے 3 ججز سے کسی کو حلف کے لیے نہیں بلایا۔ میر خدا بخش مری بھی ختم، ایم اے رشید، چودھری قدیر کو میر خدا بخش مری اور ایم اے رشید نے زبردستی کہ نہیں چودھری صاحب آپ جائیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ رہ گئے تو اس کا مطلب پتہ نہیں ہائی کورٹ کی کیا۔ چودھری قدیر ان کے کہنے پر، مجبور کرنے پہ، یہ میں گواہ ہوں، مجبور کرنے پہ چودھری قدیر نے حلف لیا، اور اس کے بعد یہ اتنی طاقتور ہائی کورٹ تھی، اتنی طاقتور ہائی کورٹ تھی۔ آج مارنگ کیا پیٹیشن ہے، اتنا سا آرڈر ہوتا ہے اس میں، 3 MPO کی پیٹیشن میں اتنا چھوٹا سا آرڈر ہوتا ہے، کوئی بڑی کہانی نہیں لکھنی پڑتی، کوئی PhD کا کوئی تھیسس نہیں لکھنا پڑتا، اتنا چھوٹا۔ 5 دن تو آپ نے اس کو ریزرو رکھا، اور 6-7 دن تو آپ نے پہلے اس کو ایڈمٹ کیا، پھر اس میں نوٹس گئے، پھر یہ آ گیا، اس میں آ گئے۔ مت کریں یہ، اس لیے کہ یہ 26ویں ترمیم ہے، یہ 26ویں ترمیم کے ثمرات ہیں، یہ اس کا پھل ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے بھی جو جج بڑے معتبر ہیں، اور ادھر جو بیٹھے ہوئے جج جو بڑے معتبر ہیں، اللہ معافی دے، ان کے بات کرنے میں تکبر ہے، غرور ہے۔ ایک آدمی جو اندر سے دل گردہ رکھتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اگر اس کی گردن میں اکڑ ہے تو چلے قابل قبول ہے، مگر ایک آدمی جو اندر سے بھی کچھ نہیں ہے، تکبر میں، سپریم کورٹ میں جو یہاں سے گئے ہوئے اور وہاں سے آئے ہوئے اور وہاں سے آئے ہوئے جو جج بیٹھے ہیں، تکبر میں بیٹھے ہیں۔ ہم آئینی کورٹ کے جج ہیں، کس چیز کا آئینی کورٹ ہے؟ شرم آنی چاہیے تم کو۔ 24-25 لاکھ روپے تم لوگ سیلری لیتے ہو، سیلری 24-25 لاکھ میں تو 24-25 لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، تم ایک آدمی تنخواہ لیتے ہو، اور وہ چھوڑو، باقی فیسلٹیز چھوڑ دو، کیا گیس کی فیسلٹیز ہے، کیا الیکٹریسٹی ہے، کوئی پیٹرول ہے کیا؟ اور کمال کیا تمہارا؟ کیا کمال ہے تمہارا؟ یہ ابھی رائے بلیدی نے کہا کہ جتنی بھی 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پیٹیشنز دائر ہیں، 26ویں ترمیم کے خلاف جتنی بھی پیٹیشنز دائر ہیں، جس میں رائے بلیدی کا بھی ہے بحیثیت وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل، میرا بھی ہے بحیثیت فارمر پریزیڈنٹ سپریم کو، میرا بھی ہے۔ ایک آج کتنا عرصہ ہوا اس کو، آج تک وہ پیٹیشنز کی سنوائی نہیں ہوتی،
سنوائی نہیں ہوتی کہ خالی اس میں وکیل آ کر پیش ہوئے کہ جناب یہ پٹیشن ہے، اس میں یہ گراؤنڈ ہے. کیا یہ تو تمہاری حیثیت ہے. سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو، 6 گاڑیاں ادھر پیچھے ہوتی ہیں، 6 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں. ایک سائیکل پہ تمہاری پروٹوکول کی اگر بات ہے تو ایک سائیکل پہ تمہاری ایک سائیکل کا پروٹوکول تم کو ملنے کا تم حقدار نہیں ہو. 6 گاڑیاں پیچھے، 6 گاڑیاں آگے. اور صورت تمہاری یہ ہے کہ آئین کا کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اپنے آپ کو جج کہتے ہو. اور پٹیشن 26ویں ترمیم کی پٹیشن جس پہ ہر پاکستان کے سپریم کورٹ کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے. میری حیثیت ہے، تمہارے 100 ایک جگہ ہو جائیں، تمہاری حیثیت سے زیادہ میری حیثیت ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کو تو کبھی کسی نے نعرہ مارشل لا کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تم کو تو کبھی کسی ریلی میں نہیں دیکھا. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم سے لاکھ گنا زیادہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے. میری پٹیشن موجود ہے، میرے ملک کی موجود ہے، حامد خان کی موجود ہے، ایک سپریم کورٹ کے صدر کی موجود ہے، پاکستان کے تمام بار کونسل کی وجہ. بیٹھے ہو معتبر کر کے بیٹھے ہو، پٹیشن نہیں سنو. کھڈے میں جائیے 26ویں ترمیم 10 دفعہ جا آ کے بتاؤ کہ بھائی یہ ہم اتنے جج بیٹھ کے ہم نے یہ تمہاری پٹیشن ہم نے سنی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پٹیشن صحیح ہے، یہ امینڈمنٹ صحیح ہے، ہم مان لیں گے. دل کرو، گردہ کرو، آؤ بات کرو. تمہیں معلوم ہے کہ نہیں، رات کے 12 بجے آپ امینڈمنٹ لاتے ہیں. جس کو امینڈمنٹ بنانا چاہیے لا منسٹر، جس کا کام تھا وہ پٹیشن کو ڈرافٹ کرتا بناتا، اس کو تو رات کے 12 بجے تک اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی تک تو میرے پاس امینڈمنٹ نہیں آئی ہے، میں کیا پیش کروں آپ کے ساتھ. یہ ملک تباہی پہ ہے، ختم ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے یہ ملک. اگر یہ 26ویں ترمیم ہے، سب سے آخری اگر کوئی جگہ ہے جہاں کوئی مظلوم جس کے ساتھ بے انصافی ہوئی، یہ مظلوم ہے، ظلم ہوا ہے، جب وہ جائے گا تو عدالت کی طرف جائے گا. جب یہ عدالتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ملک میں پھر کچھ نہیں ہے. اور 25 کروڑ کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بہت بہت بڑا ملک ہے، بہت خطرناک ملک ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں وہ. اب لوگ باشعور ہیں. یہ پی کا آرڈیننس کیا ہے؟ یہ بیٹھے، یہ صافی موزے صافی بیٹھے، ان کا کام کیا؟ کون سا یہ غلط کام کرتے ہیں؟ صرف یہی کرتے ہیں نا کہ جو علی احمد کرد نے کہا اس کو سنا، اس کو چینل پہ اس کو نشر کیا اور صبح نیوز پیپر میں اس کو پرنٹ کیا. یہی اور کیا ہے؟ یا آ کے خبر ڈھونڈتے ہیں، خبر لاتے ہیں کہ آج ہائی کورٹ میں جو ہے مارنگ بلوچ کی جو پٹیشن تھی اس میں کیا ہوا. آپ ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو لوگوں میں ایک شعور ہے، ان کی وجہ سے جو ایک لوگوں میں اویئرنیس ہے، آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال رک جائے گا؟ رک جائے گا؟ کیسے رک جائے گا؟ ابھی تو یہ خبر ہے کہ جتنے بھی صحافی ہیں، بڑے صحافی جو چیخ پکار کرتے ہیں، جو آواز اٹھاتے ہیں، جو لڑتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، آپ ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں. کیا فرق ہوگا؟ ان کے آپ بینک اکاؤنٹس بند کر دیں، کیا ہوگا؟ ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، ان کے گھر والوں کے بند ہیں، ان کے بھائیوں کے بند ہیں، ان کے کزنس کے بند ہیں. احمد نورانی کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کیا خیال کہ وہ صحافی جس نے ساری زندگی سیکھا یہ جرأت اپنے اندر پیدا کی ہے کہ وہ لوگوں کی آواز لوگوں تک پہنچاتا ہے،
آپ اس کے اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے تو کیا آپ کے خیال میں جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا؟ مت کرو یہ چیز. یہ دریائے سندھ ایک ہی تو خوبصورت پاکستان میں دریا ہے جس کی ایک تاریخ ہے. اس نے سندھ کو جنم دیا ہے. دریا سندھ پہلے ہے، صوبہ سندھ اور سندھ کا علاقہ بعد میں. سندھ دریا سندھ نے سندھ علاقے کو، صوبے کو جو ہے جنم دیا. میں دیکھ کر آیا اور مجھے معلوم ہے، میں سیاسی ورکر ہوں. خدا کی قسم دریا سندھ کے ایک ایک بوند کے اوپر، ایک ایک قطرے کے اوپر ایک ایک سندھی جتنا وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جتنا اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی ہے، ان لوگوں کو اندازہ نہیں. ایک ایک سندھی سندھ کے ایک ایک دریا سندھ کے بوند کے اوپر جو ہے دنیا کی کسی طاقت کو وہ نہریں نکالنے نہیں دے گا. یہ 8 10 12 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا بارڈر بند ہے. مت کرو، دیکھو، سمجھو، یہ ملک چلاؤ. ہم سارے اس ملک کے باسی ہیں. ہم سب اس ملک میں، ہماری خواہش ہے کہ لوگوں کو عزت و احترام ملے. ہم نے کام کیا ہے. ہم کو بھی لندن، امریکہ اور اس کے ساری جگہیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہم نے بھی سارا یورپ بھی دیکھا ہے، ہم نے امریکہ بھی دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا. پھر واپس ادھر آیا. اسی طرح ہر سیاسی ورکر، یہ جلیلہ حیدر جس کا بھی میں نے نام لیا، یہ بھی یورپ دیکھ کر آئی. ادھر ٹھہر جاتی نا، کیوں ادھر آئی؟ ہمارے خمیر میں ہے. ہم سارے ورکر ہیں، ہمارے خمیر میں ہے. ہماری تربیت یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہر حالت میں اٹھائے تھے. اس لحاظ سے مت کرو. یہ بلوچستان کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو مت کرو. میرا کام سمجھانا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ جو تمہارے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں، تھنک ٹینک میں اور عام ایک سیاسی ورکر میں جو لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نعرے لگاتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، جلد سے جلوس نکالتا ہے، تھنک ٹینک کے دماغ میں اور اس کے شعور میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو کہتا ہے، یہ سیاسی ورکر جو یہ اندازہ لگاتا ہے، یہ صحیح ہے. تمہارا تھنک ٹینک غلط ہے. یہی ہے نا تمہارا تھنک ٹینک ہے نا. تم نے ادھر ہزاروں لوگوں کے، ہزار لوگوں کے، بلوچ لڑکوں کے 4th شیڈول میں آپ نے نوٹسز ہے نا، نوٹسز نکالے ہیں جن کو صبح بھی حاضری دینی پڑتی ہے تھانے میں، شام کو بھی دینی پڑتی. سر آپ کسٹم کراس نہیں کر سکتے، بلیلی کسٹم نہیں کر سکتے. تمہارا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں کو 4th شیڈول میں ان کا نام ڈالنے سے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے تم اس کو روک سکتے ہو؟ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے. 75-76 سال لگے ہیں اس کو، اور تمہاری وجہ سے، یہ تم لوگوں کی، تمہاری وجہ سے ہوا. تم کیا سمجھتے؟ تم نے کہا کہ کیا کچھ اتنا بڑا علاقہ اور مالا مال علاقہ ہے اور صرف کچھ لاکھ لوگ ہیں، دباؤ دب گئے، نہیں دب گئے، گردنیں اڑاؤ. کتنی گردنیں تم نے اڑائیں؟ کیا ہوا اس کا؟ گردنیں اڑانے سے لوگوں کو ڈر اور خوف نہیں ڈالا جا سکتا. ہم لوگ تو چلو سیاسی ورکر ہیں، لوگ ہیں، ہماری تربیت. مہارنگ کی کیا تربیت ہے؟ کون سی سیاسی، اس نے کون سی سیاسی ہوگی؟ ایک سیدھی سادھی خاتون ہے، باپ کو اس کا تم نے مارا. بہت ظلم ہے. لوگ مرتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں. ادھر بھی مرتے ہیں، ادھر بھی مرتے ہیں، اوپر بھی مرتے ہیں، کوئی فرق نہیں. مگر وہ ایک فکرہ کہ کئی سال کے بعد جب اس کے باپ کی، جب کئی سال کے بعد جب اس جبری گمشدگی اور اریسٹ کے بعد جب اس کی مسخ شدہ لاش جب باہر پھینکی گئی
تو کہتا ہے میرے باپ نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں اس کو اٹھا کر لے گئے. تمہارا کیا خیال؟ مارنگ بلوچ کو تم صرف کوئٹہ جیل میں ڈیٹین کرنے سے تم اس کو روک لو؟ وہ بیبو بلوچ ہے، اس کو تم نے پکڑا، ابھی بھی ہے، اس کے باپ کو بھی تم نے پکڑا. سمیع الدین، میں کمال ہے کہ میں مارنگ بلوچ سے نہ میں آج تک ملا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ٹیلی فون پہ بات کی ہے، نہ میں بیبو بلوچ کو جانتا ہوں، نہ میں سبیہ ہے نا سمیع الدین کو تو اس دن وہ آئی تھی یہاں پہ، بیل اپلیکیشن تھا رائب، اور ہم لوگ گئے ہائی کورٹ سے وہ کیا. صحیح بات، یہ ان کو مجھ جیسا سیاسی ورکر میں ملا بھی نہیں ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، لوگوں کو اس نے ایک شعور دیا، ظلم کے خلاف، بے انصافی کے خلاف لڑنے کا ایک سوچ دی ہے، ایک اویئرنیس دی ہے. نہیں دبا سکتے ہو تم اس کو، مت کرو، لوگوں کو عزت دو. میں بلوچ آدمی ہوں، میں بلوچ، پٹھان، پنجابی، ہزارے میں یہ چیزیں فرق نہیں کرتا ہوں. یہ میرے سارے وکیل بیٹھے ہیں، کئی دفعہ میں ادھر صدر رہا ہوں، وائس چیئرمین رہا ہوں. میں نے اس علاقے میں وکالت میں صدارت نہیں کی ہے، راج کیا ہے، میں نے راج کیا ہے. جو میں نے کہا میرے وکیلوں نے کہا ہے. اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وکیل ہیں، ہماری ایک آواز ہے، اس کو تم نہیں دبا سکتے. نہیں دبا سکتے، اس لیے یہ کینالز والا مسئلہ ختم کرو، بالکل ختم کرو. یہ کر نہیں سکتے آپ. یہ 26ویں ترمیم، درمیان میں رمضان شریف آ گیا، عید آیا، اس عید کے رمضان سے پہلے کے دن، عید کے بعد کے دن، اس وجہ سے یہ 26ویں ہماری ترمیم کی جو موومنٹ تھی، حالانکہ 3 ہم اسلام آباد میں کنونشن کر چکے تھے، 2 لاہور میں کیے ہیں، اور پشاور میں 2 پشاور میں کیے ہیں، تو اس رمضان کی وجہ سے یہ سارا رک گیا تھا. اب یہ سمجھو، آپ یوں سمجھے کہ آج کے پریس کانفرنس سے، لاہور کراچی کے کنونشن سے اور آج کے سے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ 26ویں ترمیم رہی تو پھر یہ عدالتیں نہیں رہیں گی، ان کی ضرورت نہیں. اور اگر 26ویں ترمیم کو ہم نے ختم کیا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں لوگوں کو زندہ رہنے کا، عزت و احترام کے ساتھ زندہ رہنے کا ایک حوصلہ ملے گا. بلوچستان میں خاص طور پہ اور پاکستان میں لوگ عزت نفس مانگتے ہیں. روٹی تو بات کی بات، عزت نفس مانگتے ہیں. اس ملک میں عزت نفس لوگوں کا تم لوگ مجروح کر رہے ہو، لہذا اب وہ حالات پیدا ہو گئے کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کینال بند کرو، 26ویں ترمیم پہ ہم وکیل جو کر سکتے ہیں ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے. یہ پی کا آرڈیننس، اس کو ختم کرو، اور یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس لحاظ سے ہم نے آج یکجہتی کے طور پہ سندھ کے وکلاء کے ساتھ یکجہتی، سندھ کے عوام کے ساتھ، دریائے سندھ کے اس کے اوپر یکجہتی کے حوالے سے آج ہم نے ریلی نکالی. ایک ٹوکن ریلی ہے سمجھو، مگر میں آپ کو کہتا ہوں ایک سیٹی بجے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں. یہ بھول جاؤ کہ 4 وکیلوں کو تم نے پیسے دے دیے، یہ بھول جاؤ 4 وکیل آ کے تمہارے ساتھ کافی پیتے ہیں، یہ بھول جاؤ کہ 4 وکیلوں کو تم نے ججز بنانے کا یا گورنمنٹ کے کونسل بنانے کا یہ دیا. یہ ان 4 6 8 10 20 50 100 وکیلوں کی بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے خلاف وکلا کی تحریک کو
تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری آغا نجم الدین